खुदाम यीशु मसीह के अज़ली अब्दी मुहीब अजीम पुरुमीद और पुरयकीन नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको आज का मुबारक दिन संडे की सूरत में हैप्पी संडे। और आज का जो इंटरनेशनली हिस्टोरिकली फादर डे है, ये भी आप सबको बिलखसूस जो बाप हैं उनको मुबारक हो, और बिलखसूस जो औलाद है बच्चों की सूरत में किड्स हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको भी उनके अगर माँ बाप वालिदैन अगर हयात हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये अपॉर्चुनिटी है खुदाम की तरफ से ये वक्त है, इसको ज़ाया मत कीजिए, इसकी कदर कीजिए। अगर आपका बाप है तो जानिए बरकतें, ताकत, स्ट्रेंथ, टैलेंट, सोच, रूहानी और जिस्मानी बरकत का सोर्स आपके पास है। इससे इस्तिफादा हासिल कीजिए, इसको जानिए, खुदा के कलाम के मुताबिक और बरकत को हासिल कीजिए। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में मुकद्दस से देखते हैं खुदा का कलाम एक बाप के मुतल्लिक क्या सिखाता है, क्योंकि कलाम में हक जो में लिखा है ये बिलखसूस ज़ाब्ता है और ये ज़ाब्ता हयात है। मैं खुदा की ज़ात मुतबर का शुक्र करता हूँ जो मसीह यीशु में मेरा आसमानी बाप है, जिसने कायनात में रहने के लिए हर असूल अपने बच्चों को, ईमानदारों को, रासबाजों को जो इस पर ईमान रखते हैं उन्हें दिए हैं। आज देखते हैं कि खुदा का कलाम एक बाप की इज्जत के मुतल्लिक औलाद को, बच्चों को क्या सिखाता है कि खुदावंद ने बच्चों को यह भी असूल दिया है कि वो अपने बाप की इज्जत कैसे करें, किस तरह से करें और क्यों करें। वजह क्या है कि क्या बाप वाजिबुल एहतराम है, क्या बाप की इज्जत करनी चाहिए, उसके साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसकी जुड़त किसके साथ है, बाप किसका रूप है, बाप किसका अवतार है, बाप ज़मीन पर किसको प्रेजेंट करता है। आइए खुदा के कलाम में मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं खुदा का कलाम क्यों औलाद को, बच्चों को तरबियत करता है। ये कहता है कि वो अपने बाप और माँ की इज्जत करें। बिलखसूस आज जो फादर डे है इसके मुतालिक हम बात करेंगे। खुदा के कलाम में मुकद्दस पौलुस जो है वो बयान करते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को, नौजवानों को, औलाद को कि वो अपने माँ और बाप और माँ की इज्जत करें। उसका रीज़न क्या है? खुदा के कलाम में मुकद्दस में इफ्सियों का खत उसका 6 बाब और उसकी पहली 3 आया मुबारका में इसको मुफस्सल तौर पर बयान किया गया है। आइए देखते हैं कलाम अक़दस में लिखा है कि आए फर्जंदो यानी बेटियों और बेटों, जो ओरिजिनल वर्ड्स है, ओरिजिनल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि ये बच्चों के लिए ही हुक्म है, यानी बेटी और बेटे दोनों के लिए कि वो अपने बाप और माँ की क्या करें जी, इज्जत करें। और लिखा है कि आए फर्जंदो खुदामंद में, जिसमें खुदामंद में जो हमारा बचाने वाला, हमारा फितिया, उसके कलाम के मुताबिक क्या करें, वो अपने बाप और माँ की क्या करें जी, माँ और बाप की क्या करें, फर्मा बरदार रहो। फर्मा बरदार का मतलब है फरमान, यानी हुक्म जो बाप और माँ कहे उसकी ताबेदारी की जाए। उसके आगे से उसको मुदल्लल दलीलें देकर अपने मंतक से, अपनी ईगो से या किसी और प्रॉब्लम के सबब से जो अबलीस क्रिएट करता है, खुदा का कलाम तो ये सिखाता है जब रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो वो ताबेदारी का रूह है, वो फरमाबरदारी का स्पिरिट है, वो डिस्टर्बनेस का नहीं, अबतरी का नहीं, गैर फरमाबरदारी का नहीं, बल्कि ताबेदारी का है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, आए फर्जंदो अपने बाप और माँ की क्या करो जी, फरमा बरदारी करो, उसके फरमान को जो है बजा आवर लाओ। दारी का मतलब होता है उठाना, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लेना, जो कुछ वो कहें उसको अपने ऊपर क्या करो, ले, क्योंकि ये वाजिब है। क्या है जी? ये वाजिब है, ये ज़रूरी है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये तुम पर लागू किया गया है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि आप इसको क्या करें जी, बाप और माँ को क्या करें, ओबे करें, जो कुछ कहें उसको माने, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, फर्मा बरदारी नहीं बल्कि किससे, इज्जत के साथ उसके फरमान को क्या कर, बजा आवरी
لا، اس کی تابعداری کر. یہ نہیں کہ اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ اپنے باپ کی کیا کر، تابعداری، اور اس کے فرمان کی کیا کر، اس کو بجا آور لا، تابعداری کر. اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، یہ وہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وہ وعدہ بھی ہے. یعنی وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیرا اس زمین پر کیا ہو، بھلا ہو، اور تیری عمر جو ہے وہ کیا ہو، دراز ہو. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج مقدس پولس جو ہیں افسس کی کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے آج میں بھی خدا کی شکرداری کرتا ہوں. اصل میں منادی تو پولس کر رہا ہے، میں تو اس میسج کو جو اس پہ رولکس کے وسیلہ سے تھا آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، سینڈ اوور کر رہا ہوں. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس خداوند نے مجھے پیغام دینے کے لیے زندگی عطا کی ہے وہی اس کلام کو میرے لیے اور آپ کے لیے مؤثر بھی کرے گا. یا خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پہلی بات ہمیں کیا کریں، اپنے باپ اور ماں کی فرما برداری کریں. اور دوسری بات خدا کا خادم یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. یعنی ان کو جو فرمان، جو تعلیم وہ دیں، ان کو عزت کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، مانیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ خدا کی طرف سے آپ پر کیا ہے جی، حکم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خدا کا وعدہ جڑا ہوا ہے. اور یہ پہلا ہی حکم ہے جو کوہ سینیا پر، مقدس پہاڑ پر، مقدس جو 10 احکامات تھے ان میں سے ایک حکم ہے، جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر، عزت کر، کیونکہ اس کے ساتھ تیرا زمین پر کیا ہوگا، بھلا بھی ہوگا، اور تیری عمر جو ہے وہ بھی لمبی ہوگی. یہ اصول خدا نے ہمیں دیے ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو، ہماری عمر دراز ہو، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے باپ کی فرما برداری اور ماں کی فرما برداری کی تابعداری کرنی چاہیے. کیونکہ کلام اقدس میں اگر دیکھیں تو مقدس کلام میں لکھا ہے، اگر مثال 3 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مقدس سلیمان کی والدہ جو ہے وہ مثال 1:8 میں اپنے بیٹے کو تعلیم دیتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے کہ تو کیا کر، اپنے باپ کی تربیت کو ناچیز نہ جان. یہ ضروری عمل ہے کہ جو کچھ باپ تجھے سکھائے اس کو تو ناچیز نہ جان. پھر مثال 23:22 میں لکھا ہے کہ دنا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو خوش کرتا ہے. دانشمان بیٹے کی یہ صفت ہے. اور دنا بنتا کیسے ہے؟ وہ جب باپ کو فالو کرتا ہے تب اس میں دنائی آتی ہے. سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں باپ کی تابعداری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ خدا کی نعمتیں اور برکات جڑی ہوئی ہیں. اور فادر لفظ جو ہے اس کے لیے ارامی لفظ جو ہے وہ ہے آب، الف اور بے. الفا یعنی پہلا، بے سے بیل، اور جیسے بنتا ہے تو اس کے منہ جو لوگ تھے اس کو بے کے جب الفابیٹیکلی اس کو بیان کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیل کا مکھڑا یا اس کا منہ بنا کر اس کے اوپر سینگ لگاتے تھے. اس لیے یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے ہاؤس کی سٹرینتھ ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ سٹرینتھ آف ہاؤس ہے، پاور آف ہاؤس ہے، وہ گھر کی طاقت ہے. اس لیے کہ وہ گھر کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو وہ پالتا ہے، وہ خود دکھ میں رہتا ہے اور گھر کو سکھ عطا کرتا ہے. آپ وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ خود گھر سے باہر رہتا ہے لیکن اپنے بچوں کو گھر دیتا ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے باپ جو ہے وہ باعث رسپیکٹڈ ہے، باعث عزت ہے، باعث تمیل ہے. حکم کی تمیل کرنا اس کے واجب ہے. اور پھر جو فارسی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پادے، یعنی پدر سے، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، طاقت دینے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، سیویئر، آپ کی جگہ پر خود صرف ہو جانے والا، قربان ہو جانے والا، جو خود قربان ہو کر آپ کو بچاتا ہے. یہ باپ کے معنی ہیں. تو باپ اپنے بچوں کو ایک گہری محبت ان میں منتقل کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ ان کو دینا چاہتا ہے. سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ضرور اپنے باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو احترام دینا چاہیے. اور میں آگے چل کر اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. پھر میں تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا
کہ باپوں کے لیے والدین جو ہیں بالخصوص کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کی شفاعت کر رہے ہیں، تو اگر اجر نہیں بھی نظر آتا، پہلی بات تو وہ پر امید رہیں، خدا آج نہیں تو کل، اس نسل میں نہیں تو نیکسٹ نسل میں انہیں ضرور یہ اجر دے گا۔ ہاللویا، یہ ہمارے پاس امید ہے۔ پھر میں المختصر کرتا ہوا اس بات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فادر ڈے کا آغاز جو ہے ہسٹوریکلی کہاں سے ہوا۔ یہ فادر ڈے کا آغاز امریکہ سے شروع ہوا۔ پہلے تو یہ ہے کہ 1908 میں ہسٹوریکلی یہ کچھ لوگ جو تھے وہ تقریباً 362 لوگ تھے جو کولے کی کان میں کام کر رہے تھے، اور کولے کی اس کان میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیاں نظر آتش ہو گئیں، اور یہ جن لوگوں کے یہ باپ تھے انہوں نے اس بات کو ضروری جانا کہ یہ ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے، ہمارے خاندانوں کو بچانے کے لیے، ہمیں سروائیو کرنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ ضروری جانا کہ وہ ضرور ان کی اس عزت میں، ان کے اس قربانی میں، ان کے سروس کے سبب سے خداوند کے حضور عبادت گزاری کا سلسلہ انہوں نے 1908 میں 362 لوگوں کی قربانی کے عوض میں شروع کیا کہ باپ جو خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، جو خدا باپ کی ذات کو زمین پر پریزنٹ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے آسمانی باپ کے حضور میں شکرداری کی، عبادتیں شروع کی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ باپ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، یہ واجب ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ 1910 میں ایک بیٹی جس کا نام سنور سمارٹ بارٹ تھا، تو یہ جو بیٹی ہے اس کا باپ اسے پالنے والا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن ہسٹوریکل یہ ہے کہ اس کی والدہ جو تھی وہ پاس اوور جو ہو چکی تھی وہ نہیں تھی، لیکن اس سے بچپن سے ہی سنورا نے یہ دیکھا، سنورا سمارٹ نے کہ اس کے باپ نے بچپن سے لے کر اس کو پالا، وہ اس کی ماں اور باپ بھی تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کے لیے 1910 میں باقاعدہ طور پر اپنے باپ کی زندگی میں ہی عبادت خدا کی نظر میں کرنا شروع کی، اور ایک پروگرام منظم کیا، آرگنائز کیا، تاکہ وہ اپنے باپ کی عزت میں ایک فادر ڈے کا آغاز کر سکے۔ پھر تیسری بات، 1972 میں امریکن ایک صدر تھا رچرڈ نیکلس، جس نے باقاعدہ طور پر اس کو ہسٹوریکلی قانونی طور پر واجب کیا کہ اس دن کو باپ کی عزت میں جو ہے سیلیبریٹ کیا جائے، کیونکہ باپ ایک بڑا احساس ہے۔ بلی گرام اپنی کتاب میں ایک میں لکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنے باپ کو دیکھتا ہے اسے فالو کرتا ہے۔ اس کا باپ پہاڑی ایریز میں، علاقوں میں رہنے والا تھا، اور اس کا باپ جو ہے جب وہ چھوٹا تھا تو وہ شوز بڑے پہن کر برف کے اوپر چلتا تھا، اور بچہ اسے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور ایک دن بچے نے بھی کیا کیا کہ وہ اس نے اپنے باپ کے ہی شوز پہنے، اور جس جگہ پر اس کے باپ کے قدم تھے اس نے بھی اس جگہ پر قدم رکھ کر چلنا شروع کر دیا۔ یہ وہ امید تھی اس کے باپ کے لیے کہ جو منزل، جو گول میں نے شروع کیا ہے وہ میرا بیٹا بھی اس کو اچیو کرے گا اور اسی راہ پر چلے گا۔ ہاللویا، یہ وہ راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اس لیے واجب الاحترام ہے۔ میں ابھی غور کر رہا تھا کہ یہ باپ کی زندگی ہے کہ باپ پہلی بات اپنی اولاد کو اپنی زندگی دیتا ہے، کیونکہ اس میں سے خدا نئی زندگی کو پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی ساری طاقت اپنے بیٹے میں کسی بھی صورت میں جو ہوتی ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ اپنی جتنی قابلیت اس میں سکلز ہوتی ہیں، اس کا یہ ارادہ اور ذہن اور دل ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ
قابل ہو وہ اس پہ سینڈ اوور کرتا ہے۔ چوتھی بات، وہ اپنا آپ اسے دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ الفاظ سے، نظر سے، وقت سے، ہر فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ پانچویں بات، وہ اپنی جائیداد کو جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس میں اسے دے کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ باتیں تو بڑی کہنے کی ہیں لیکن مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایون دین وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں منہ میں ڈال کر، خود بھوکا رہ کر، اپنے پاس کچھ نہ رکھ کر، اپنی اولاد کو دے کر وہ خوشی اور شانتی محسوس کرتا ہے۔ چھٹی بات، روحانی طور پر بھی اگر اس کے پاس کوئی علم ہو، وہ خدا کی باتوں کو، اچھی پریئر ہو، گڈ جو سانگ ہیں، گیت ہوں، تو وہ اچھا مقولہ، ہر وہ اچھی بات، ہر وہ اچھا اصول اور ہر اچھا پرنسپل اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو میں منتقل کرتا ہے، اور تاکہ اس کے بچے بہترین انسان بن سکیں۔ اور ساتویں بات، وہ اپنی سوچ اس کو دیتا ہے، اپنی منزل اس کو دیتا ہے کہ بیٹا دیکھ، جیسے داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ تیار کیا اور سلیمان کو نصیحت کی کہ وہ خدا کے لیے کیا کرے، گھر بنائے۔ تو یہ 7 باتیں اور بھی بڑی ہیں جو باپ اپنے اولاد کے لیے سرو کرتا ہے۔ اور باپ جو ہے وہ گھر کا کاہن بھی ہے، باپ گھر کا زور ہے، باپ گھر کا ایک پروفٹ ہے، نبی ہے جو پیغام دیتا ہے۔ کیسے ہم کلام اقدس پہ دیکھتے ہیں، اگر کلام حق ذرا غور سے اس نقطے کو دیکھیے کہ مقدس یعقوب جو ہیں، یہ اپنی بیوی راخل جو ہے اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 35ویں باب کو اگر دیکھیں تو وہاں اس کو درد ذیل شروع ہو گئے اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے بیٹا جنا اور اس کا نام بینونی رکھا، یعنی میرے غم کا بیٹا۔ اور مقدس یعقوب جو گھر کا ایک باپ ہے، اس نے باپ کی ذمہ داری کو جو ہے انڈرسٹینڈ کیا، خدا سے دعا کی کہ میرے بیٹے کی پرورش جو ہے وہ بیٹر نہیں ہے۔ روح القدس نے اس پر رویل کیا اور اس نے خدا باپ سے صلاح لے کر جو ہے اپنے بیٹے کا نام جو تھا، جس کا نام میرے دکھ کا بیٹا تھا، اس سے بدل کر اس کا نام بنیامین رکھا، یعنی میری خداوند کی سٹرینتھ۔ اور دیکھتے ہیں کہ باپ نے کیسی ذمہ داری کو نبھایا، اور اگر وہ اپنے بیٹے کے نام کو اس وقت تبدیل نہ کرتا تو بینونی یعنی وہ اس کے غم کا ہی بچہ رہتا۔ میں المختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے اس کا نام بدلا تو اس کی زندگی میں ایک بڑا روائول اور تبدیلی آئی۔ یہ باپ کا فرض تھا جو اس نے نبھایا۔ اور کلام حق میں دیکھتے ہیں کہ اگر قضات کی بات کتاب اس کے 30 باب کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ اسی بنیامین کی نسل سے، جس کا نام بینونی تھا، اور باپ نے اس کا نام کیا کر دیا، بدل دیا۔ باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ غم کو خوشی میں، تنزلی کو سرفرازی میں بدل دے، جس کے متعلق ہم یعقوب کی زندگی کے آگے بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ اگر پیدائش 49واں باب دیکھیں تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور جس کو جو کچھ اس نے برکت دی وہی ان کی زندگی میں برکت ٹھہری۔ اسحاق اور یعقوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب ہم نے دیکھا خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے تو اسحاق نے بلیس کس کو کیا، یعقوب کو، عیسو جو تھا وہ رہ گیا۔ تو اسی طرح باپ ابراہم نے بلیسنگ کس کو دی، اسحاق کو، اور اسماعیل جو تھا اس کی الگ بلیسنگ تھی۔ جو کچھ باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے متعین کیا وہی ہوا۔ نوح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جس کو اس نے برکت ٹھہرایا اس کی نسل برکت والی ٹھہری، اور جس کو ریجیکٹ کر دیا، لعنت جس پر دی، اس کی نسل جو تھی وہ زمین پر لعنتی ہی ٹھہری۔ سو باپ ایک سورسز آف بلیسنگ ہے۔ باپ کی زندگی سے جو کچھ کہا جاتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ برکات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، سرفراز کرتے ہیں، سٹرینتھ فل کرتے ہیں۔ سو بنیامین کی بات کر رہے تھے کہ جب اس کے باپ نے اس کا نام بدل کر بنیامین رکھ دیا تو اس کی ہی نسل سے اہود ایک قاضی پیدا ہوا جس نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ پھر بنیامین کی نسل سے ہی مردگی تھا، بنیامین کی نسل سے آسٹر تھی جس نے اپنی قوم کو بڑی جو بری خبر سی موت سے زندگی تک رہائی کا کام انہوں نے کیا۔ اور اسی کی نسل میں چل کر آگے دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ ہے وہ بھی بنیامین کی نسل میں سے ہی ہوا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس جس کا نام بھی ساؤل تھا وہ نئے عہد نامے کا ایک عظیم رسول ہے اور ہیرو ہے، وہ بھی اسی بنیامین کی نسل سے پیدا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں جی، بنیامینی ہوں۔ میرے عزیزو، باپ سورسز آف بلیسنگ ہے، جہاں اور اس کی زندگی کے ساتھ بڑی پرمانی باتیں، معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ باپ کا زندہ، باپ کا رہنا، باپ کے کلمات، باپ کے الفاظ، باپ کی توجہ، باپ کا آپ کی طرف دیکھنا، باپ کی خوشنودی آپ کی زندگی کی بروتی اور سرفرازی ہے۔
آئیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کی ذات مقدس آپ کو سرفراز و سر بلند کرے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کیجئے اور ان کی فرما برداری کیجئے. یہ ایک بڑا احساس ہے خداوند کی طرف سے. اور دوسری بات جو میں لاسٹ پہ کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے جو پاورفل اور ضروری میسج ہے باپ خدا کی طرف سے جو آسمانی ہمارا باپ ہے, زمین پر خدا کی ذات کا نمائندہ ہے, خدا باپ کا آسمانی باپ کا نمائندہ ہے جو شفقت سے, محبت سے, سچائی سے, رحم سے, ہمدردی سے بھرا ہوا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا باپ جو آسمانی ہے اس کی ہمارے ساتھ کس طرح سی محبت ہے. اسی لیے خدا کی ذات اقدس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم جو باپ دکھتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں تو نادیدہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے ہم اس کی بھی عزت کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. یہ وہ میسج ہے. اور پھر بڑا خوبصورت خیال ایک پنجابی شاعر ہوا ہے, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ پائی پاواں دیاں پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی بھائیاں دا درد ونڈاندے تے پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ سراں دا تاج جے لوکو تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. یہ ببلیکل ہی تھنکنگ اس نے اپنے لفظوں میں استعمال کی ہے کہ باپ جو ہے یہ بزرگ لوگ جو ہیں یہ بچوں کا, نوجوانوں کا سر کا تاج ہے, عزت ہیں, اور بڑوں بزرگوں کے لیے ان کی اولاد جو ہے وہ باعث فخر ہے. میں شکر کرتا ہوں میری بیٹی چھوٹی جو ہے بلکہ میری پوتی جو ہے اپنا ہائکہ ہارون وہ جو جیسے میں بیٹھتا ہوں وہ ویسے ہی بیٹھتی ہے, وہ جیسے ہم چلتے ہیں وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کرتی ہے. اور پھر ہمارا چھوٹا بیٹا میرا پوتا جو ہے ہیڈریل جس کو آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ خداوند کے فضل سے جب میں کلام کرتا ہوں خداوند سے یا کوئی گفتگو کرتا ہوں دعا کرتا ہوں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے. سو یہ وہ بلیسنگ ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو دیں, اور میرا ایمان ہے کہ ضرور خدا ان بچوں کو آنے والے وقت میں بکثرت استعمال کرے گا. میں ان بچوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں دنیا میں بڑائی دیکھیں, عمر کی درازی دیکھیں, خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہریں, تو ان کے لیے آج ضروری یہ میسج ہے. آج فادر ڈے ہے. اپنے باپ اور ماں کو اگر جن کے پاس ہیں ان کو کبھی حقیر نہ جانیں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, جو کچھ وہ کہیں ان کی مانیں, ان کو تعلیم اگر اس بات کا نہ پرواہ کرتے ہوئے کہ وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں پڑھا لکھا, باپ کسی بھی کنڈیشن میں ہے, کسی بھی صورتحال میں ہے, اگر اس نے آپ کو فادر ہوڈ یعنی وہ قربت نہیں بھی دی تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہو. اگر کسی کو اپنے باپ سے کوئی گلہ ہے, ماں سے, تو میری آپ سے اصطلاح ہے کہ اسے معاف کیجئے اور ان سے پیار کیجئے اگر آپ برکت چاہتے ہیں. سو خداوند آپ سب کو اپنے باپ اور ماں کی تابعداری اور ان کی تعلیم, ان کی تربیت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں آسانیاں حاصل کرنے کا شرف کامل بخشے, اور خدا کے کلام پر عمل پیرا ہو کر سرفرازی و سربلندی عطا کرنے کی طاقت, حکمت اور فہم عطا کرے. سو گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا مسیح یسوع میں شرف کامل عطا کرے. آمین.